नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उम्रतु तहदिमु मा कान क़ब्लह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस तरह हज के बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान है कि हज करने से इंसान के साबक़ा तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, यही फ़रमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्रे के बारे में भी है कि उम्रा करने से भी इंसान के साबक़ा तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बस फ़र्क ये है कि हज फ़र्ज़ है और उम्रा सुन्नत है। मगर बहुत बड़ी सआदत और खुशकिस्मती की बात है कि हज में भी इंसान हज के आमाल ज़्यादा हैं, उसके वाजिबात ज़्यादा हैं, उसके सुनन व मुस्तहब्बात ज़्यादा हैं। उम्रे में आमाल कम हैं। जिन मकामात में उम्रा होता है हज भी उन मकामात में होता है, बस ये है कि हज के कुछ जगहें अलग बढ़ी हुई हैं, उसमें मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा भी है। हर चीज़ को सीख कर जाना चाहिए, चूँकि बाज़ चीज़ों का ताल्लुक़ तो तजुर्बात से होता है और बाज़ चीज़ों का ताल्लुक़ मसाइल से होता है। मसाइल के सिलसिले में किताबें भी बहुत हैं तफसीली, लेकिन हम मुख्तसरन उम्रे के आमाल और उसमें क्या चीज़ फ़र्ज़ है और क्या चीज़ वाजिब है और क्या चीज़ सुन्नत है। पहले तो ये समझ लें कि उम्रे में इहराम ये शर्त है, इहराम के बग़ैर उम्रा नहीं होता। और उम्रे में तवाफ़ वाजिब है, सई वाजिब है, बाल का मुडवाना या उसको कतरवाना ये वाजिब है। ये 3 वाजिबात हैं उम्रे में। और तवाफ़ के बाद की जो 2 रकातें हैं ये भी वाजिब है, वाजिबुत तवाफ़ जिसको कहते हैं। ये तो वाजिबात हैं। और इहराम शर्त है, शर्त कह लें, उसको फ़र्ज़ कह लें, ये ज़रूरी है। जिस तरह नमाज में अगर वाजिब छूट जाए तो सज्दा सहव से काम चल जाता है, हज में अगर वाजिब छूट जाए तो दम वाजिब होगा। बाज़ सूरतों में दम है, बाज़ सूरतों में सिर्फ़ सदक़ा है और बाज़ सूरतों में एक मुट्ठी सदक़ा देने से काम चल जाता है। सबसे पहले हम तरतीब से बताने से पहले इहराम की पाबंदियां बतला दें कि जब इंसान इहराम बांध लेता है, मुहरिम हो जाता है, तो अब उसके लिए खुशबू लगाना, सिले हुए कपड़े पहनना, बाल या नाखून काटना, मर्द के लिए अपने सर को छुपाना, अपना चेहरा छुपाना, अब ये जायज़ नहीं है, सही नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स मसले की मालूमात न होने की वजह से इहराम की ख़िलाफ़ वर्जी हो गई, उसे नहीं पता था, उसने नाखून काट लिए, सिला हुआ कपड़ा बनियान वगैरह पहन ली, जूता पहन लिया, तो क्या उसके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा? ऐसा नहीं। दम के वजूब के लिए एक उसूल है। वो उसूल ये है कि अगर इहराम की में जिस चीज़ की पाबंदी है वो अगर उसकी ख़िलाफ़ वर्जी 1 घंटे तक रही, 1 घंटे तक रही, तो सिर्फ़ एक मुट्ठी सदक़ा कर देगा तो काफ़ी हो जाएगा। अगर उसकी ख़िलाफ़ वर्जी 11 घंटे या उससे ज़ायद रही तो फिर 1.25 किलो गेहूँ की जो कीमत होती है वो कीमत या 1.25 किलो गेहूँ लेकर सदक़ा करना होगा। लेकिन अगर उसकी ख़िलाफ़ वर्जी इहराम की उससे भी ज़ायद हो गई, 11 घंटे तक रही तो ये है, अगर उससे भी ज़ायद हो गई यानी आधे दिन से ज़ायद हो गई, तब दम वाजिब हो जाएगा। ये बात इसलिए बतला दी कि अक्सर बहुत से लोग ये मसला बताने लगते हैं कि देखो इहराम में ये चीज़ें मना कर ली गई थी और तुमने सिले हुए कपड़े पहन लिए, तुमने जूता पहन लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने सर को अपने जो है छुपा लिया या चेहरे को छुपा लिया। तो ये जहन में रखें। और माशाअल्लाह तुम लोग तो मौलाना तो आलिम हैं, तुम लोग भी किताबुल हज पढ़ चुके हो, नूरुल इज़ा में, क़ुदूरी में, तो इसलिए मसला मालूम रहना चाहिए कि हज इहराम की जो पाबंदी है उसमें ये उसूल जहन में रहे कि 1 घंटे तक सिर्फ़ एक मुट्ठी गेहूँ, 11 घंटे तक 1.25 किलो और उससे ज़्यादा अगर उसके ख़िलाफ़ वर्जी हुई है तब दम वाजिब होगा, वरना दम वाजिब नहीं होगा। ये तो इहराम की है। अब उस सिलसिले में बात समझो तरतीब से। जैसा कि अभी आप लोगों के जाने की जो फ़्लाइट है वो
یہاں سے ہے لکھنؤ سے، تو لکھنؤ سے تو احرام باندھنا نہیں ہے، البتہ احرام کے جو کپڑے ہیں وہ ہینڈ بیگیج میں رکھ لینا ہے۔ احرام باندھنا ہے مسقط سے۔ احرام باندھنے کی بھی بعض چیزیں مستحب ہیں اور سنت ہیں، وہ فرض اور واجب نہیں ہیں۔ جیسے غسل کرنا، یہ ایک مستحب عمل ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ احرام کی سنت ہے، یہ بھی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اگر غسل کرنے کا موقع ہے تو ایک مستحب چیز پر عمل کر لے، چونکہ عمرے میں یا حج میں ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا چیزیں ہمارے لیے لازمی ہیں اور کیا صرف مستحب ہیں یا کیا سنت ہیں۔ اب ظاہر ہے جب وہاں پہنچے گا، وہاں 2 گھنٹے رکنا ہے، تو انسان غسل، ظاہر ہے غسل کے لیے ایک دشواری ہوگی، اگرچہ ایئرپورٹ پر بھی سب ہوتے ہیں غسل خانے وغیرہ، لیکن غسل وغیرہ کر کے یہیں سے جائے۔ جب وہاں پہنچے تو زیادہ سے زیادہ وضو کر لے، یہ سلے ہوئے کپڑے اتار دے اور 2 چادریں یہ ایک اوپر ڈال لے، ایک نیچے باندھ لے۔ اب ان چادروں کے پہننے سے ابھی احرام کی پابندی شروع نہیں ہوگی، ان کے پہننے کے بعد وضو کر لے، وضو پہلے کر لے، بعد میں چاہے یہ پہن لے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ مستحب ہے۔ اس میں بھی یہ دیکھا جائے کہ مکروہ وقت نہ ہو، جیسے فجر کے بعد کا وقت یا عصر کے بعد کا وقت مکروہ ہے۔ مکروہ وقت میں یہ نمازیں نہ پڑھے، چونکہ مکروہ وقت میں نفل پڑھنا جائز نہیں۔ اب یہ 2 رکعتیں نماز پڑھ لی، ان 2 رکعتوں میں سنت تو یہ ہے، ویسے تو کوئی بھی صورتیں پڑھے، لیکن پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد، یہ 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو یہ 2 صورتیں پڑھ لے، چھوٹی سی صورتیں، کوئی لمبی چوڑی رکعتیں نہ پڑھیں۔ اس طرح یہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بھی ابھی احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوئی، اس کے بعد یہ دعا کر لے۔ ہاں، یہ 2 رکعتیں جب پڑھے تو سر کو چھپا کر پڑھے، چاہے احرام کے کپڑے سے ہی سر چھپا لے یا ٹوپی لگا لے، احرام کا کپڑا تو یہاں سے پڑتا ہے، ٹوپی لگا لے، کندھے بھی دونوں بند رہیں ابھی۔ اب جب 2 رکعتیں پڑھ لے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دعا کر لے کہ اے اللہ، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ عربی میں کر لے، اردو میں کر لے۔ اس کے بعد سر سے ٹوپی ہٹا لے یا سر پر جو چادر ہے وہ ہٹا لے، پھر تلبیہ پڑھے۔ اس میں بعض مرتبہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ سر پر ٹوپی رکھی رہتی پھر تلبیہ پڑھ لیتے ہیں، خلاف سنت ہے۔ تلبیہ تو پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن خلاف سنت ہے۔ اصل سنت رسول یہی ہے کہ جب تلبیہ پڑھے تو سر سے اس ٹوپی کو ہٹا لے یا احرام کی چادر جو ابھی تک سر پہ رکھی تھی ہٹا لے اور تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تلبیہ کا 1 مرتبہ پڑھنا تو فرض ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، اس لیے سنت پر عمل ہو جائے تو 3 مرتبہ اس تلبیہ کو پڑھ لے۔ اب جب تلبیہ پڑھ لیا تب سمجھ لو کہ احرام اب صحیح معنی میں محرم ہو گیا۔ اب جو چیزیں ابھی تک جائز تھیں اس کے لیے اب وہ ناجائز ہو گئیں، جو ابھی ہم نے بتائی کہ اب نہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتا ہے، نہ خوشبودار صابن استعمال کر سکتا ہے، نہ خوشبو لگا سکتا ہے، عطر وغیرہ لگا سکتا ہے، نہ کوئی ایسا جوتا پہن سکتا ہے، نہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، نہ چہرہ چھپا سکتا ہے اور نہ سر چھپا سکتا ہے۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے بھی، چونکہ ساتھ میں عورتیں بھی ہیں اور وہ بھی یہ مسئلہ سن رہی ہوں گی یا بعد میں سنیں، عورتوں کا احرام کچھ بھی نہیں ہے، عورتوں کی یہی سلے ہوئے کپڑے ہیں۔ ایک مغالطہ یہ ہے کہ جو سر پر عورتیں اسکارف باندھی ہیں یہ عورتوں کا احرام ہے، یہ احرام نہیں ہے۔ جس طرح نماز میں سر کا چھپانا لازمی ہے، چونکہ سر جو ہے یہ ستر ہے عورت کا، اسی طرح احرام میں بھی ستر کا چھپانا لازمی ہے، اور چونکہ جو بال ہیں وہ ستر ہے تو اب سر نہ کھلے، اس سے یہ ہے کہ دوپٹہ باندھ لے۔ اسکارف میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سرکتا نہیں ہے، وہ بندھا ہوتا ہے تو اسکارف باندھ لے، ورنہ اسکارف عورتوں کا احرام نہیں ہے۔ احرام تو ان کا کچھ ہے ہی نہیں، ان کے یہی سلے ہوئے کپڑے ہیں، بس کوئی دوپٹہ باندھ نہیں ہے۔ اب عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اگر ان ایام میں نہ ہوں کہ جس میں نماز پڑھنا ان کے لیے درست نہیں ہے تو پھر عورتیں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد وہ بھی یہی نیت کر لیں، اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ تلبیہ عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گی، مرد ذرا بلند آواز سے کہے۔
لبیک اللہم لبیک مرد بلند آواز سے کہے اور عورتیں آہستہ. عورتوں کے لیے بلند آواز سے کہنا سنت نہیں ہے بلکہ خلاف سنت ہے. اب عورتیں بھی محرم بن گئی. عورتوں کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے کہ سر کا چھپانا تو ان کے لیے لازمی ہے، لیکن چہرہ ان کا بھی، چہرے پر ان کے کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ پردہ کرنا بھی ضروری ہے اور کپڑا چہرے پر ٹچ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہے کہ ایک ہیڈ ہے وہ لگا لیں اور آگے سے ڈال لیں تاکہ وہ جو ہیڈ پر جو کپڑا پڑا ہو وہ اس سے ٹچ نہ ہو بس. اور ورنہ انسان جو ہے چہرہ کھولے رکھے، احرام کی حالت میں صرف ہے، ویسے نہیں. بہرحال یہ تلبیہ پڑھ لیا 3 مرتبہ، احرام شروع ہو گیا. اب اس کے بعد جا کے جہاز میں بیٹھ جائے. اب ایک عمرہ کرنے والے کا اصل ترانہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ تلبیہ پڑھے، جب بھی موقع ملے لبیک اللہم لبیک. چونکہ ابھی حاضر نہیں ہوا ہے، اے اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اے اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، یہ مستقل کہتا رہے. اب یہ جو فلائٹ ہے 2 گھنٹے کی، اس میں بیچ میں تلبیہ پڑھتا رہے. اگر کوئی اور کتاب دینی ہے وہ پڑھتا رہے. تلبیہ زیادہ. جدہ پہنچ گئے. جدہ پہنچنے کے بعد باہر نکلے. ہم مسائل زیادہ بتلائیں گے اور جو چیزیں ہیں وہ تو سب دوسری چیزیں ہیں، وہ تو بتاتے رہیں گے، لیکن اصل چیز مسائل ہیں. باہر نکلنے کے بعد ٹور والے اپنی بسوں سے مکہ لے جائیں گے. مکہ مکرمہ میں جو ہوٹل متعین ہے اس ہوٹل پہ لے جائیں گے، وہاں سامان رکھا جائے گا. اور سامان رکھنے کے بعد اگر تھکاوٹ نہ ہو اور ٹور کی طرف سے کبھی کبھار آدمی جاتا ہے تو پھر عمرے کے لیے چلا جائے. مرد بھی جائیں گے اور عورتیں بھی ساتھ میں جائیں گی. جس ہوٹل میں قیام ہے جانے سے پہلے اپنا سامان وغیرہ وہاں پر رکھ لیں. رہے گا احرام میں ہی. یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں، احرام میں رہے گا لیکن جانے کے بعد تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، پسینہ نکل رہا ہے، تھکاوٹ ہے، اور انسان کو نہانے کی خواہش ہو رہی، تو انسان نہا سکتا ہے. نہانے میں اس بات کا خیال رکھے کہ ملے مت اور صابن نہ لگائے. بغیر ملے ہوئے، بغیر صابن لگائے ہوئے احرام کے کپڑے اتار کر غسل خانے میں نہا لے اور پھر وہی احرام باندھ لے، یا احرام گندا ہوا ہے تو دوسرا احرام ہے. چونکہ ان کپڑوں کا نام احرام نہیں ہے بلکہ نیت کا نام احرام ہے. ہاں ایک بات بیچ میں اور ذہن میں آئی کہ تلبیہ پڑھنے کے ساتھ دل میں نیت بھی ہو. خالی تلبیہ پڑھنے سے انسان محرم نہیں ہوتا بلکہ یہ نیت ہو کہ ہم عمرے کی نیت کر رہے ہیں. جیسے زبان نماز ہے، نماز میں نیت ہوتی ہے انسان کی کہ ہم ظہر کی پڑھ رہے ہیں یا عصر کی پڑھ رہے ہیں. اسی طرح تلبیہ پڑھنے میں یہ نیت ہو کہ ہم عمرے کے لیے. خالی تلبیہ پڑھ لیا، نیت نہیں کی تو محرم نہیں ہوگا. بہرحال مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اس کے بعد پھر عمرے کے لیے چلے. سامان اپنے قاعدے سے رکھ لیا. جس ہوٹل پہ قیام ہے اس ہوٹل کا ریسیپشن کارڈ بھی لے لیا. جو ٹور کا ذمہ دار ہوگا اس کا کوئی فرد ساتھ میں جائے گا، وہ عمرہ کرائے گا. مرد اور عورتیں ساتھ میں جائیں گی. اب یہاں پر سمجھیں، جب مکہ مکرمہ کے مسجد حرم کے کون سے گیٹ سے داخل ہوں گے یہ تو وہاں سے جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا. بہت گیٹ ہیں، 200 گیٹ ہیں. کس گیٹ سے داخلہ ہوگا بس یہ خیال رکھیں کہ جس گیٹ سے مرد جائیں گے اسی گیٹ سے عورتیں بھی جائیں گی. جس گیٹ سے جائیں اس کا نمبر دیکھ لیں تاکہ واپسی میں دشواری نہ ہو. کیا نام ہے، کیا نمبر ہے. یہاں پر ایک سنت ہے کہ جب اندر جائیں تو اندر جانے کے بعد تحیۃ المسجد نہیں ہے. داہنا پیر رکھیں اور اس کے بعد دعا پڑھیں. نگاہ کو نیچی رکھیں. گیٹ نمبر 1 جو باب ملک عبدالعزیز ہے وہاں سے جانے میں تو کعبہ فوراً نظر آ جاتا ہے، لیکن باب ملک فہد یا ادھر سے اور کسی گیٹ سے فوراً نہیں نظر آتا. آگے جائیں، تھوڑا چلتے رہیں گے تو اس کے بعد جب خانہ کعبہ نظر آ جائے تو کسی بھی پلر کی آڑ میں کھڑے ہو کر دعا کریں. خانہ کعبہ پر نظر جب پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب انسان خانہ کعبہ پر نظر ڈالے تو یہ دعا کر لے کہ اے اللہ ہم کو مستجاب الدعوات بنا لے. اب تم لوگوں کے ساتھ مولانا ہے، مولانا دعا کرا دے، تم لوگ آمین کہو، یا اپنے طور پر کچھ سری دعائیں، کچھ جہری دعائیں ہو جائیں اور جتنی دیر ممکن ہو کھڑے ہو کر وہاں پر دعا کرے. اب اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوگا. دعا کرنے کے بعد جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے چلیں، اب ایک سنت وہ یہ ہے اجتباع، جو تم نے کتاب الحج میں پڑھا ہوگا. اجتباع، ابھی تک یہ کندھا جب مسقط میں احرام باندھا تھا اس کندھے کو بند کیے ہوئے تھا. طواف سے پہلے اس کندھے کو کھولیں، اس سے پہلے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور طواف کے بعد پھر بند ہو. یہ اجتباع سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اگر یہ نہیں بھی کیا تو طواف ادا ہو جائے گا. اجتباع کہتے ہیں
کہ داہنے کندھے کے نیچے سے لے کر چادر کو بائیں کندھے پر ڈال دیں۔ اب یہ کندھا کھلا ہوا ہے، یہ موڈے کھلے ہوئے ہیں، یہ استباء سنت ہے۔ اب اس کو ادا کریں۔ دوسری سنت ہے رمل۔ رمن کہتے ہیں کہ طواف کے 3 پہلے چکروں میں ذرا اکڑ کر چلنا، لیکن یہ سنت جب ادا کی جائے گی جب بھیڑ نہ ہو۔ بھیڑ ہوتی ہے تو اس سنت پر عمل کرنا دشوار ہوتا ہے، ورنہ اگر بھیڑ نہ ہو یا کہیں ایسے دور سے طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے تو اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھو کہ مثلاً یہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، ایک طرف حجر اسود ہے، یہ رکن عراقی ہے، یہ رکن شامی ہے اور یہ رکن یمانی ہے۔ حجر اسود کا جو کونا ہے خانہ کعبہ کا طواف اسی سے شروع ہوتا ہے۔ ادھر سے جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کی رہائش عام طور سے ادھر سے ہوتی ہے۔ جب وہ اندر آئیں تو یہ دیکھ لیں کہ خانہ کعبہ کا حجر اسود کدھر ہے۔ ہم اس کی ایک علامت اکثر بیان کرتے ہیں کہ جدھر حجر اسود ہے اس کے اس کونے پر جو ہے پرنالہ ہے، پرنالے کے اس طرف حجر اسود ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں۔ یا ایک علامت یہ ہے کہ چاروں طرف راڈ ہیں، لیکن جس طرف حجر اسود ہے اس کے سامنے ہرے راڈ ہیں۔ بہرحال حجر اسود کے سامنے آ جائے، وہاں پر استلام کرے۔ استلام کہتے ہیں کہ اگر بھیڑ نہیں ہے اور موقع ہے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، تو جس طرح سجدے میں اپنے ماتھے کو اور چہرے کو زمین پر رکھتے ہیں دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، اس طرح حجر اسود پر ہاتھ رکھیں اور اپنے منہ کو حجر اسود پر رکھیں اور اس کو بوسہ لیں بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یہ لیکن تقریباً ممکن نہیں ہے، ہم نے بتلا دیا۔ اب یہ ہے کہ اگر حجر اسود کے قریب نہیں پہنچ سکتے، دور ہیں، تو دور پر صرف ہاتھ اٹھائیں۔ ہاتھ اٹھائیں یہاں جس طرح نماز میں اس طرح اٹھاتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہے تو یہ پورا خالی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر گویا کہ حجر اسود پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، وللہ الحمد کہتے ہوئے ہاتھوں کو چوم لیں۔ جس وقت استلام کریں گے اس وقت تو چہرہ اور سینہ یہ حجر خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ طواف کی حالت میں چہرہ اور سینہ خانہ کعبہ کی طرف نہ کریں۔ اب یہ طواف شروع ہو گیا یہاں سے۔ پھر ایک ضروری چیز یہ ہے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اس طرح طواف کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ وضو کر کے کمرے سے آ جائیں۔ اب طواف شروع کیا۔ طواف میں کیا پڑھیں؟ کتابوں میں ہر چکر کی دعائیں ہیں، لیکن وہ دعائیں یاد نہیں ہوتی، اس لیے طواف میں جو جی چاہے، کیونکہ دعاؤں کا پڑھنا اصل نہیں ہے، دعاؤں کا کرنا اصل ہے۔ اب جو بھی دعا اللہ تعالیٰ توفیق دے اردو زبان میں، عربی زبان میں، وہ دعائیں پڑھتے رہیں۔ طواف یہاں سے شروع ہوا، یہاں سے ساتھ میں آئے، ادھر آئے۔ رکن شامی یا رکن عراقی پر کچھ نہیں، رکن یمانی ہے۔ یہاں پر ایک بدعت لوگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کو بھی قریب میں جا کر باقاعدہ ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن یہ اچھی طرح یہ سمجھتے چلو لوگوں کا دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے۔ صحیح سنت کیا ہے؟ اس کی سنت یہ ہے کہ اگر اس کے قریب سے گزر رہے ہیں تو بغیر سینہ ادھر طرف کیے ہوئے، سینہ بھی نہیں کہہ جائے گا، صرف داہنا ہاتھ اس کے اوپر لگا دے۔ لیکن اگر دور سے ہیں تو نہ اس کی طرف استلام کریں گے، یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، اس کی طرف استلام کرتے ہوئے ہاتھوں کو چومتے ہیں نہیں۔ اب جب اس کونے پر آئے، یعنی حجر اسود کے پیچھے والا کونا، یہ کہلاتا ہے رکن یمانی۔ یہاں پر ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر یاد رہے، ایک تو قرآن کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ایک دعا اور بھی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا مانگ لے اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتا رہے رکن یمانی سے اور حجر اسود تک۔ بس ایک تجربے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ویسے تو چاہے قریب قریب طواف کرے، لیکن یہ جگہ بہت بھیڑ کی ہوتی ہے، تو یہ رکن یمانی سے ذرا دور ہو جائے اور یہ دعا پڑھتا ہوا آ جائے۔ ابھی ایک چکر مکمل ہو گیا، اب دوسرا چکر شروع کرے۔ اسی طرح 7 چکر کرنا ہے، ایک چکر کو ایک شوط کہتے ہیں اور 7 چکر کو طواف کہتے ہیں۔ ان میں باوضو ہونا ضروری ہے۔ اب ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، خروج ریاح ہو گیا، یا کوئی کہیں پر کسی کا پیر لگ گیا اور خون نکل گیا، تم نے مسئلہ پڑھا کہ اگر خون نکل کر بہہ جائے اور بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، صرف ظہور سے نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ بہنے سے۔ تو کسی کا ناخن لگ گیا، اس سے خون نکلا اور وہ بہہ گیا تو ظاہر وضو ٹوٹ جائے گا۔
خروج ریاح سے بھی ٹوٹ جائے گا، کسی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ گیا تو آیا اب وضو کرنے جائیں، اب تو حرم کے اندر وضو خانے بنے ہیں، تو وضو کرنے کے بعد اثر نو طواف کریں گے یا جتنے چکر ہو چکے ہیں اس کے بعد سے کریں گے؟ تو اس کو سمجھ لو، اگر 7 چکر ہوتے ہیں، اگر 4 چکر کرنے کے بعد وضو ٹوٹا ہے تو پھر وضو کرنے کے بعد 5واں چکر کریں گے، اثر نو طواف نہیں کریں گے چونکہ زیادہ چکر ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر 1 یا 2 یا 3 چکر ہوئے ہیں، یعنی 3 ہوئے ہیں اور 4 رہ گئے، گویا کہ کم چکر ہوئے ہیں، زیادہ باقی ہیں، تو وضو کر جب آئیں گے تو اثر نو طواف کریں گے۔ یہ بھی اچھی طرح سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ 7 چکر طواف کے کر لیے، اس چکروں میں دعائیں جو بھی چاہیں قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں مانگیں۔ ہاں اس کا خیال رکھیں کہ طواف کرتے وقت خانہ کعبہ پر نظر نہ پڑ جائے، کراہت ہے، لیکن بلا اختیار پڑ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن قصداً خانہ کعبہ کو مت دیکھیں۔ طواف کی حالت ایک نماز کی ہوتی ہے، جس طرح نماز کی حالت میں سامنے دیکھا جاتا ہے، سنت ہے، اس طرح طواف کی حالت میں بھی نظر سامنے رہے، آگے رہے، اور اس کے بعد طواف کرتے رہیں۔ بیچ میں یہ ہے کہ جو ساتھی ہیں اگر تتھر بتھر بھی ہو جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے کوئی جگہ متعین کر لیں کہ اگر ہم میں سے کوئی آگے پیچھے ہو جائے گا تو طواف کے بعد چونکہ سعی کے لیے جانا ہے، اور حجر اسود کا جہاں پر یہ طواف ختم ہوتا ہے وہیں سے صفا کا راستہ ہے، لکھا ہوا ہے ٹو صفا الی الصفا، عربی میں، انگلش میں، صفا کی جانب اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، تو کوئی جگہ متعین کر لے کہ اس در پہ مل جائیں گے۔ عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ جب طواف میں کوئی ساتھی ساتھ میں الگ الگ ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے ساری توجہ اس کے ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں، طواف میں اور عبادت میں نہیں لگاتے، تو یہ نہ کریں، اس سے پھر عبادت کا جو اصل جس مقصد سے گئے ہیں وہ مقصد فوت ہوتا ہے۔ بہرحال 7 چکر پورے ہو گئے، 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 رکعت طواف، کتابوں میں لکھا ہے وہ 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائے، قرآن میں بھی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لیکن مقام ابراہیم کے پاس بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم کا جائے وقوع کیا ہے؟ یہ حجر اسود ہے، یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس کے بیچ میں یہ جگہ ملتزم ہے، اور یہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ لوگوں کو دیکھو گے کہ وہاں پر لوگ ایک گھیرا بنا کر اپنے کسی ساتھی کو نماز پڑھواتے ہیں کہ میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ 2 رکعت نماز واجب ہے، یہ پورے اس میں کہیں پر بھی پڑھیں، لیکن یاد رکھیں اس نماز میں بھی سر جو ہے وہ کھلا ہی رہے گا، کیونکہ طواف کی حالت میں سر پورے حرم میں کہیں پر بھی نماز پڑھ لیں، یہ وہاں پر پڑھنا ضروری نہیں۔ یہ نماز 2 رکعت واجب ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر طواف ختم ہوا ہے ایسے وقت میں کہ مکروہ وقت ہے، مثلا فجر کے بعد کا وقت ہے یا عصر کے بعد کا وقت ہے، جس وقت نوافل پڑھنا منع ہے، تو ایسے وقت میں یہ 2 رکعت نماز نہ پڑھیں، سعی کر لیں، بعد میں بھی پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں، تاخیر ہو جائے گی چونکہ اس میں ترتیب جو ہے واجب نہیں ہے۔ بہرحال طواف کر لیا، 7 چکر ہو گئے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر زمزم پینا یہ ایک مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، وہاں جائیں اور وہاں پر جو ہے زمزم نکالیں، اور زمزم کھڑے ہو کر پینا افضل ہے، بیٹھ کر بھی پیا جا سکتا ہے، زمزم پی لیں، اور زمزم پینے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھ لیں کہ اے اللہ جو ہے میرے لیے اس کو شفاء کاملہ بنا دے، اور ہر مرض سے اس کو شفا عطا فرما، ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ کھڑے ہو کر پی لیں زمزم، اور زمزم پینے کے بعد اب ایک عمل ہو گیا، اب دوسرا عمل ہے سعی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لو، سعی ہوتی ہے صفا و مروہ کے درمیان، اس میں باوضو ہونا ضروری نہیں، بہتر تو ہے چونکہ یہ دیکھنے میں تو حرم کے اندر ہے، لیکن جو ہے حقیقت میں وہ خارج حرم ہے وہ حصہ۔ اگر کسی کا طواف کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو اب اس کی فکر مت کریں، بلکہ وہ بغیر وضو کے بھی صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، چونکہ وضو کے لیے باہر جانا ضروری نہیں، حرم کے اندر ہی چاروں طرف وضو خانے بنے ہوئے ہیں۔ اب طواف کرے، طواف کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، زمزم پی لیا، اب صفا کی طرف چلا جائے، کسی سے پوچھ لے۔ صفا یہ کئی منزلہ ہے، نیچے بھی ہے، گراؤنڈ میں بھی ہے، فرسٹ فلور بھی ہے، جس پر بھی جانا چاہے، بھیڑ نہیں ہوتی ہے، گراؤنڈ میں بھی نہیں، فرسٹ فلور میں بھی نہیں ہوتی ہے بھیڑ، اور سب تو اس میں کوئی بوڑھے باڑے تو ہیں نہیں کہ ویل چیئر سے کرنا پڑے، وہاں جائے۔ اب صفا کے پر جائے، اب صفا پر کیا عمل کرے؟ صفا یہ ایک پہاڑی ہے جہاں پر جائے گا، قرآن کی آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھ لے، ایک سنت ہے۔
یہ جگہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی ہے۔ اب یہاں پر بھی ہاتھ اٹھانا ہے، یہ ایسے نہیں بلکہ ہاتھ اس طرح جیسے دعاؤں میں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں پر کھڑے ہو کر جو بھی مختصر سی دعا مانگ لے کہ دعاؤں کی قبولیت کی ایک جگہ ہے۔ چہرہ اس کا خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ اب خانہ کعبہ نظر نہیں آتا ہے صفا پر چڑھنے پر، لیکن اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو اور دعا مانگ لے اور اس کے بعد صفا سے اب مروہ کی طرف جائے گا۔ مان لو یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے، یہ دونوں پہاڑیاں ہیں، بیچ میں راستہ بنا ہے جانے کا بھی اور آنے کا بھی۔ جب صفا سے چلیں گے تو یہاں پر بھی دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں ہر چکر کی، لیکن یہاں دعائیں کوئی یہ نہیں ہیں، جو چاہے دعائیں مانگے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اور وہ دعائیں اگر یاد ہو جائے تو وہ یاد کر لے۔ صفا سے جب مروہ کی طرف چلیں گے تو تھوڑا سا فاصلہ چلنے کے بعد اوپر جب دیکھیں گے تو ہری لائٹیں ہوں گی۔ کسی زمانے میں ہرا پلر تھا، اب راڈ ہے، تو یہ راڈ ہرے جہاں سے جل رہے ہیں اور جہاں تک جلے ہیں۔ اس میں مردوں کے لیے یہ ہے کہ نسبتاً کچھ تیز رفتار سے چلیں۔ اس میں ایک دعا بھی اس میں منقول ہے، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الاکرم۔ یہ دعا اگر مانگ لی جائے، یہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہم اغفر ورحم، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کہ اللہ مغفرت فرما اور رحم فرما، وانت الاعز والاکرم، تو بہت قابل اعزاز ہے، قابل اکرام ہے۔ یہ دعا مانگ لے، اور نہیں تو پھر ذرا تیز، یہ مردوں کے لیے ہے تیز دوڑنا، عورتوں کے لیے نہیں۔ اب صفا سے یہ مروہ پہنچ گئے، ایک چکر ہو گیا۔ مروہ پر جانے کے بعد پھر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر لیں۔ بعض لوگ وہاں بھی استلام کی طرح دعا کرتے ہیں، ایسے نہیں، ایسے دعا کر لیں۔ پھر مروہ سے یہ بیچ میں تو ویل چیئر کی جگہ ہے، پھر مروہ سے پھر صفا آئیں، پھر جب مروہ سے صفا آئیں گے تو پھر وہ ہرے راڈ نظر آئیں گے صفا کے قریب، پھر وہاں پر تیز دوڑیں تھوڑا نسبتاً، اور مروہ صفا پہنچ جائے۔ اس طرح یہ 7واں چکر مکمل ہوگا مروہ پر۔ یہاں پر بھی ایک تجربے کی بات بتلا دوں کہ اگر جو ساتھی ہوں جب صفا سے مروہ پہنچیں تو اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ دیں کہ اگر آگے پیچھے ہو جائیں گے تو مروہ پر ہی آخری چکر ختم ہوگا، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مروہ پر ملاقات کر لیں گے، کیونکہ بھیڑ بھاڑ میں کبھی آگے پیچھے ہوتا ہے۔ جس کا چکر پہلے ختم ہو جائے وہ مروہ پر انتظار کر لے۔ اور جب مروہ پر اب 7 چکر پورے ہو گئے، یہاں پر چونکہ عورتیں ہیں، مسئلہ چونکہ عورتوں کا بھی بتانا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کا ہم نے بتلایا کہ عورتیں اگر ان ایام میں ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ بھی عمرے کے لیے احرام تو باندھیں گی، لیکن عمرہ نہیں کریں گی، وہ رہیں گی اپنے کمرے پر، جب ان کا وہ سلسلہ بند ہوگا تب عمرہ کریں گی۔ مان لو طواف کرنے کے بعد اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ سعی اس حالت میں کر سکتی ہیں، چونکہ سعی خارج مسجد ہوتی ہے، اس کے لیے نہ وضو شرط ہے نہ پاک ہونا شرط ہے، وہ کر سکتی ہے، وہ گھبرائے نہیں کہ ایسا مسئلہ شروع ہو گیا اب ہم صحیح کیسے کریں، صحیح کر سکتی ہیں۔ بہرحال یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب صرف ایک واجب ہے، وہ ہے بالوں کو منڈوانا یا بالوں کو چھوٹا کروانا۔ اب باہر نکل جائیں، کچھ دکانیں جیسا کہ ابھی بتایا گیا مروہ سے باہر بھی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس گیٹ سے آئے ہیں اس گیٹ سے نکل لیں، اسی گیٹ سے باہر نکلیں۔ باہر نکلنے کے بعد سامنے ایک بلڈنگ ہے، اس میں اندر نیچے دکانیں ہیں، وہاں چلے جائیں، وہاں پر بال منڈوا لیں۔ عورتیں کیا کریں؟ عورتیں اپنے بالوں کو دائیں سے اور بائیں سے اور نیچے سے، یہ تینوں کی طرف سے لے کر تینوں، اور اس میں لپیٹ کے یہ جو انگلی ہوتی ہے اس برابر صرف کاٹ لیں، ان کو نہ مڈوانا ہے نہ کتروانا ہے، بس یہ جب تک بالوں کو کاٹا نہیں جائے گا، بالوں یا منڈا نہیں بنوایا جائے گا، اس سے پہلے نہ خوشبو لگا سکتے ہیں نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ باقی رہیں گی۔ اب جب بالوں کو مڈوا لیا تو اب یہ پابندی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کمرے پر آئیں، نہا لیں، نہانا کوئی ضروری نہیں، لیکن ظاہر ہے انسان تھک گیا ہے تو نہا لیں، نہانے کے بعد جو ہے یہی سلے ہوئے کپڑے بدل لیں، بس یہ عمرے کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جتنے دن وہاں قیام ہے اس کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم طواف کریں، چونکہ سارے عمل اپنے ملک میں مل جائیں گے لیکن خانہ کعبہ کہیں نہیں ہوگا۔ جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے طواف کریں، کثرت طواف کثرت عمرہ سے بہتر ہے۔ بیچ میں عمرے کو جانا ہو تو مسجد عائشہ چلے جائیں، جعرانہ ذرا دور ہے وہاں چلے جائیں، لیکن جتنا ممکن ہو طواف زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ طواف بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اور نماز باجماعت کا اہتمام کریں، بس وہاں یہ ہے۔ عورتوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے، چاہے محرم عورتیں ہوں یا نہ محرم عورتیں ہوں، نماز میں اپنے قریب ان کو کبھی نہ کھڑا کریں۔ اگر نماز میں عورت کوئی قریب ہے
تو وہ جو مسئلہ محاذات تم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے اس سے نماز نہیں ہوگی، نہ دائیں نہ بائیں اور نہ آگے، 3 لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے عورتیں جو عورتوں کی جگہ بنے ہوئے حرم میں وہاں پر چلی جائیں، پیچھے جو جگہ بنی ہے وہاں پر چلی جائیں۔ ہاں اگر طواف کے دوران یا سعی کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو ویسے تو سینہ اور سر چہرے نہیں کرنا چاہیے خانہ کعبہ کی طرف، لیکن اگر دوران طواف یا دوران سعی نماز کا وقت آ جائے تو طواف روک دیں اور نماز پڑھ لیں۔ سنتوں کا تو موقع نہیں ملے گا، بس جہاں نماز ختم ہو فوراً پھر طواف شروع کر دیں، باوضو ہونا اس میں شرط ہے۔ بس یہ عمرے کا عمل ہو گیا، اور اس سلسلے میں جو بھی مسائل ہیں وہ کتابیں بھی دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی سب کو سعادت نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اچھا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا ہاں مدینہ کے بارے میں تھوڑا سا بتلا دیں، مدینہ منورہ کا بھی بتلا دیں۔ مدینہ منورہ کا ایک بات یہ سمجھ لیں کہ مدینہ جانا یہ عمرے کے اعمال میں سے کوئی عمل نہیں ہے، لیکن بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے مجھ سے ملاقات کی، اور جس نے مجھ سے ملاقات کی میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ یہ شخص مکہ مکرمہ گیا ہے تو مدینہ منورہ جائے۔ 7 دن یہاں رہنے کے بعد مدینہ منورہ بس سے لے جائیں گے۔ وہاں پر جانے میں احرام کی نہ کوئی پابندی ہے نہ کچھ ہے، یہی سلے ہوئے کپڑے پہن کے جائے گا۔ بس یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت ہو، جتنا بھی درود شریف پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے۔ مدینہ منورہ میں داخلہ ہو گئے، وہاں پر سامان ہوٹل پہ رکھا، اس کے بعد سب کچھ رکھ کے پھر جائے گا مسجد نبوی۔ ایک فرق ہے، مکہ مکرمہ کی جتنی بھی جو مسجد ہے اس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ جاتی ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں ایسا نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کی مسجد کے جو گیٹ ہیں 46 گیٹ ہیں، اس میں جس گیٹ سے مرد جائے گا اس سے عورتیں نہیں جا سکیں گی، عورتوں کے گیٹ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، عورتوں کو یہ بات بتلا دی جائے، ان کو وہاں تک پہنچا دیا جائے اور اس کے بعد وقت طے کر لیا جائے، یا باہر ایک جگہ متعین کر دی جائے کہ اگر وہ باہر پہلے آ جائیں تو وہ ہمارا انتظار کر لیں، ہم آ جائیں گے تو ہم وہاں انتظار کر لیں۔ مسجد نبوی میں جانے کے بعد وہاں کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ وہاں جانے کے بعد اگر موقع ہو تو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ لیں، اور اس کے بعد سب سے جو اچھا عمل وہاں کا ہے وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت۔ اب کدھر ہوٹل ہوگا؟ ہو سکتا ہے باب السلام گیٹ نمبر 1 کی طرف ہو یا پیچھے کے گیٹ کی طرف ہو، جس نمبر جو ہو، سب سے پہلے وہاں جانا ہے حضور کے روضہ اقدس پر زیارت۔ روضہ اقدس کی زیارت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب جائیں تو ایک تو دل کی کیفیت بھی ہو کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا رہے ہیں، کوئی معمولی شخصیت کے روضہ اقدس پر نہیں۔ وہاں جب جائیں نگاہ نیچی ہو، چلتے چلے جائیں، درود شریف پڑھتے چلے جائیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے چلے جائیں، غول غدر نہ کریں۔ اور اس کے بعد پہلا جو جائیں گے تو پہلی ایک جالی پڑے گی وہ چھوڑ دیں، دوسری جالی ہوگی اس میں ایک موکھلا بنا ہوگا، اس میں لکھا ہوگا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں، اور اس موکھلا جو ہوگا وہ گویا کہ موکھلا اگر بیچ میں کوئی پردے نہ ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف جا کے کھلتا ہے۔ وہاں پر ذرا دور، قریب میں نہیں، چونکہ قریب میں رکنے نہیں دیتے، مثلا یہ روضہ اقدس ہے، یہ موکھلا ہے، تو بالکل قریب میں نہیں، ذرا سا دور پر وہاں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تفصیلی سلام کتابوں میں ذکر ہے، اگر موقع ہو تو وہ سلام پڑھ لیں، ورنہ مختصراً کہ سلامتی ہو اور درود ہو اللہ کے رسول آپ پر، اس پر اتنا کہہ لیں۔ اور جن لوگوں نے سلام کے لیے کہا ہے ان کے نام یاد رہیں تو نام، ورنہ یہ سنت ہے کہ یہ کہیں اللہ کے رسول بہت سے لوگوں نے ہم سے آپ کے سلام کے لیے کہا ہے، آپ سب کے سلام کو قبول فرما لیجئے، اور اس کے بعد آگے بڑھ جائیں۔ دوسرا موکھلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہاں پر یہ کہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق، اور تیسرا حضرت عمر فاروق کا ہے، وہاں پر یہ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین۔ بس یہ 3 قبریں وہاں پر ہیں، اور اس کے بعد بہت سے لوگ ادھر ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، خانہ کعبہ پیچھے ہوگا، اس لیے وہاں سے رکیں نہ، پھر باہر چلے جائیں، باہر جانے کے بعد دائیں طرف مڑ کر جو دعا مانگیں اللہ تعالیٰ وہ دعاؤں کو قبول کرے گا۔ بس یہ پہلا عمل ہے۔ اب جس راستے سے گئے ہیں اس راستے سے واپس نہیں آنے دیں گے، باہر نکل جائیں، باہر نکلنے کے بعد اپنا کمرہ میں جانا ہے تو پھر کسی بھی گیٹ سے مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں،
اور یہاں پر بھی یہ یاد رکھیں کہ کون سے گیٹ سے داخل ہوئے تھے، اس کا نمبر یاد رکھیں، اسی گیٹ سے باہر نکلیں اور اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ یہاں بھی نماز با جماعت کا اہتمام ضروری ہے۔ اب اس کے بعد نماز با جماعت پڑھیں گے، مسجد نبوی میں ایک عمل ریاض الجنہ کا ہے، یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حقیقت میں یہ جنت کا ہی ٹکڑا ہے، اور جب دنیا ختم ہوگی تو یہ ٹکڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ جب اس میں جانے کا موقع ملے، جیسا کہ اب ہے کہ ایپ ہوتا ہے، اس میں ٹائم دیا جاتا ہے، اس وقت جانا، جو بھی طریقہ ہو وہاں پر جب پہنچنے کا، تو وہاں جہاں بہت سی دعائیں کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، ایک عمرے کی نماز برابر ثواب ہے۔ ایک دعا جو ہمارے اکابرین سے منقول ہے، اللہ والوں سے، وہ یہ ہے کہ وہاں یہ دعا کریں کہ اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے زندگی میں ہم کو جنت میں پہنچا دیا، تو اب اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو اس جنت سے مجھے تو محروم مت فرما۔ تو ہو سکتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب دنیا سے انسان کا انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ دعا یاد ہو جائے، اور وہ ایسی قبولیت کا وقت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرما دے۔ بہرحال وہ ریاض الجنہ جنت کا باغیچہ ہے، بہت اہم جگہ ہے، اس میں 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لیں جتنا بھی موقع ہو۔ اب زیادہ تو نہیں جانے دیتے، پہلے تو انسان بیٹھا رہتا تھا۔ وہیں پر صفہ چبوترا ہے جو پہلا مدرسہ ہے، بھیڑ بہت ہوتی ہے، اگر موقع مل جائے تو وہاں پر بیٹھ کر 1 پارہ 2 پارہ جتنا چاہیں تلاوت کر لیں، اور یہ تصور کریں کہ وہ مدرسہ ہے جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تعلیم و تعلم کا کام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر آ کر تشریف فرما رہتے تھے۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے۔ یہ جی اچھا، آپ تو گئے تھے؟ اچھا، تو اب بند ہوگا۔ اچھا، اور اس کے بعد وہاں پر کچھ نہیں ہے، جنت البقیع وغیرہ سامنے قبرستان ہے، وہاں جانا ہے۔ قبرستان میں جانے کی جو دعا ہے وہ پڑھنا ہے کہ جا کر وہاں پر ساری قبریں ہیں۔ بقیہ بس ایک چیز کا خیال رکھیں، مکے میں بھی مسافر ہیں اور مدینہ منورہ میں بھی مسافر ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھیں گے تب تو پوری پڑھیں گے، اگر بالفرض نماز چھوٹ گئی ہے، چھوٹے گی نہیں انشاءاللہ، لیکن اگر چھوٹ جائے اور اپنی پڑھیں تو 2 رکعت پڑھیں گے مکے میں بھی اور مدینہ منورہ میں، چونکہ 14 دن نہ یہاں رہنا ہے، نہ 15 دن یہاں رہنا، نہ وہاں رہنا ہے۔ بس اس طرح یہ مدینہ کا عمل ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تم سب کے سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ چلیے دعا کر لیجیے مختصر۔ الحمدللہ وحدہ، اے اللہ یہ تیرا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے کہ تو نے اپنے بندوں میں سے جس کو تو منتخب فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے در کی زیارت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ وہ خانہ کعبہ کہ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات کہ جن کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے تیرے وہ پہلے گھر کو دیکھیں۔ اے اللہ ہم سب کے اس سفر کو آسان فرما دے اور قبول فرما دے۔ اے اللہ مقصد صرف اور صرف تیری رضا ہے اور تیری خوشنودی ہے۔ اے اللہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اے اللہ یہ وہ مبارک مقام ہے کہ جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ اے اللہ مختصر سے وقت میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں تیرا بندہ اور تیری بندیاں جمع کر لیتی ہیں۔ یہ تیرا کتنا کرم ہے کہ اتنے مختصر وقت میں لاکھوں نیکیاں تیرے بندوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اے اللہ ان نیکیوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ محبت وحی ہے، انبیاء کا مسکن ہے، مولد ہے۔ اے اللہ جانے والوں کے لیے یہ سعادت کا مقام ہے کہ جس جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو، جہاں آپ نے رہائش اختیار کی ہو، آج پیارے نبی کا ایک امتی وہاں جا رہا ہے۔ اے اللہ ان مقدس مقامات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو اس کا ادب و احترام ہے، اس ادب و احترام کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں انسان کہیں بھی جائے کچھ دن کے بعد دل گھبرا جاتا ہے، لیکن اے اللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تو نے وہ مقناطیسی کشش رکھی ہے کہ انسان وہاں جانے کے بعد دل نہیں گھبراتا۔ اے اللہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ انسان یہیں ہو کر رہ جائے، لیکن آنا انسان کی مجبوری ہوتی ہے۔ اے اللہ لیکن تو ہمارے آنے کو، ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ ہم جہاں وہاں جو بھی عمل کریں اس عمل کو قبول فرما لے۔ اور اے اللہ جب ہم مدینہ منورہ جائیں تو تیرا جو نبی مسجد نبوی میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اے اللہ ان کے روضہ اقدس پر جا کر ہم کو سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ میری کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے تو مجھ سے ملاقات کی، اور جس نے مجھ سے ملاقات کی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کے لیے مچل جاؤں گا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جا کر وہاں پر حضور کے روضہ اقدس پر سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اے اللہ یہ بڑا مبارک شہر ہے، اے اللہ اس شہر کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کے جو ادب و احترام ہے اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم وہ احترام جو ہمارے اکابرین نے کیے ہیں کہ وہاں پر وہ پیشاب پخانہ نہیں کرتے تھے، وہاں پر جوتے چپل نہیں پہنتے تھے، اے اللہ اتنا احترام ہم نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن جتنا بھی ہم احترام کریں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح ہم وہاں رہیں، جو کچھ کھائیں اس پر تیرا شکر ادا کریں، کوئی ناشکری کے کلمات ہمارے منہ سے نہ نکلیں۔ اے اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ان مقدس مقامات پر جو دعائیں اللہ تعالی ہم سے کروائے ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اور اے اللہ ہم یقیناً بڑے گنہگار اور خطاکار ہیں، یہ تیرا کرم ہے کہ ہم گناہوں کا پلندہ لے کر تیرے در پر حاضر ہو رہے ہیں، لیکن اے اللہ تو غفار اور رحمان ہے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تمام خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اور اے اللہ جو لوگ جا رہے ہیں اے اللہ ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ یہاں رہنے والوں کے لیے دعائیں کریں، اور یہ دعا خاص کر کریں کہ اے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حرمین شریفین کی زیارت کسی نہ کسی طریقے سے زیارت کی توفیق عطا فرما دے۔ عمرہ یا حج میں ہم سب صاحب ایمان ہیں، ہم سب کا دل تڑپتا ہے کہ ایک دن وہاں پہنچیں۔ اے اللہ اس کی سعادت سے ہم سب کو بہرہور فرما، ہماری ان دعاؤں کو سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، برحمتک یا ارحم۔